खबीस इंसान, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तुम इस काबिल भी नहीं कि मेरे पहलू में बैठो। ये अल्फाज मेरी सास के थे जो उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे शोहर को कहे थे। जब अपने शोहर की इज़्ज़त अफजाई सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे मिजाजी खुदा को इतने सख्त अल्फाज बोल सकता है। इस वक्त सिर्फ मेरी सास नहीं बल्कि ख़ानदान के सभी लोग मौजूद थे। मेरा शोहर हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ था और मेरी सास के पहलू में जा बैठा था। ये देखकर मेरी सास का पारा गुस्से से घूम गया और मैं जानती थी कि वो इस वक्त बहुत किसका गुस्सा मेरे शोहर पर उतार रही है, मगर मुझे इतना पता था कि वो मेरे शोहर के साथ ज़्यादती कर रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे शोहर ने मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया और फिर इसके साथ ही मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मैं अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ पर आ रहा था, जिन्होंने मुझे इस जहन्नम में झोंक दिया था, जहाँ पर मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी। सब लोग ही मुझसे हितक अमेज़ लहजे में बात करते थे। पूरा दिन गधों की तरह मैं घर के काम करती रहती थी। अगर ज़रा दिल आराम के लिए बैठ जाती तो इस पर भी मुझे बातें सुनने को मिलती थी। घर में जब कभी शिकायत लगाती तो अम्मा भी दोनों हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का कहती। उन्होंने तो जैसे मुझसे जान छुड़वाई थी, इसलिए मैं कभी भी इन्हें माफ़ करने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मेरी शादी के एक ही महीने के बाद अम्मा ने मेरी बहन की भी शादी कर दी और वो शादी देखने के लायक थी। उन्होंने मेरी बहन को हर तरह का जहेज दिया था और इसके अलावा इसका बहुत सा जेवर भी बनाया गया था, जबकि मेरे हिस्से में सिवाय इस दो सोने की अंगूठियों के कुछ भी नहीं आया था। जब मेरी बारी थी तब अम्मा ने साफ साफ कह दिया था कि वो गरीब हैं और इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तब एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया था कि मैं अपनी अम्मा जान से पूछ ही लूँ कि जो अब्बा की पेंशन आती है और जो 25 सालों से ज़मीनों के किराए आ रहे हैं वो कहाँ पर जाते हैं। मगर मैं जानती थी कि इस पर भी मुझे ही बातें सुनने को मिलेंगी। मैं खामोश हो गई। दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों ने भी कोई पेशकश नहीं की, जिसकी वजह से मुझे यही लगा था कि वो अच्छे लोग हैं। बाकी घर वाले भी यही समझ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जिस दिन रुखसत होकर मैं अपने ससुराल गई थी। मैं कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं थी। बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई थी। मेरे सर में भी शदीद दर्द हो गया था। पिछले कुछ दिनों से इससे टेंशन की वजह से मैं नहीं सो पा रही थी कि अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगी। इसी वक्त ही कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। इसने एक मॉडर्न लिबास पहना हुआ था और चेहरे के नकूश भी तने हुए थे। इसे देखकर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। मैंने इससे कहा कि मुझे शदीद प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी का एक गिलास मिल सकता है। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से चलती हुई मेरे पास आई और अब मेरा मुंह दबोचते हुए गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करती फिरूँ। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। इसके बाद इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर किचन में ले गई। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सामने ही कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी। फ्रिज से जाकर इसने अंडे निकाले और मेरे हवाले करते हुए कहा, जल्दी से मुझे अच्छा सा ऑमलेट बना कर दो। मुझे गोश्त से एलर्जी है, कोई और चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा। मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। दो टोक अंदाज में इसने मुझसे ये बात की। यूँ लग रहा था जैसे वो इनकार सुनने की हालत में ही ना हो। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहती, मेरी सास भी किचन के अंदर दाखिल हुई और मेरी नंद को देखते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक कर रही हो। पहले ही दिन इसे इसकी औकात याद दिलाओ ताकि ये हमारे सर पर ना चढ़े। अरे अम्मी जान, आप बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें, आप देखें कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ये कहकर इसने दोबारा से प्याज मेरे हवाले कर दिया और मुझे काटने के लिए बिठा दिया। मेरी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे। वो दोनों यही समझ रही थी कि ये कड़वा पानी है। वो दोनों अपनी बातों से में मगन थे। यूँ लग रहा था जैसे इन्हें मेरी हालत से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। मैं जब यहाँ पर आई थी तो हज़ारों ख्वाब सजा कर आई थी। सबसे पहले तो मेरे शोहर के हवाले से मेरी सहेलियों ने मुझे खुशगुमान किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा शोहर तो पहले ही रात तुम्हारा दीवाना हो जाएगा।
اب میں انہیں کیا بتاتی کہ پہلی رات وہ گھر ہی نہیں آیا۔ اس بات کا راز مجھ پر کل اشکار ہوا جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ہی اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس رات انہوں نے مجھ سے کھانا بھی بنوایا تھا اور اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائے تھے۔ چونکہ اگلے دن ولیمہ نہیں تھا، اسی وجہ سے سارے رشتہ دار آج ہی چلے گئے تھے۔ میری شادی بہت ہی مزاحیہ خیز انداز میں ہوئی تھی اور اس کا انجام بہت ہی خوفناک نکلا تھا۔ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ کبھی اس طرح کی تکلیف سہنے کا بھی موقع ملے گا۔ اگلی صبح باقی لوگوں کے لیے جتنی روشن تھی میرے لیے اتنی ہی سیاہ تھی۔ چونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے، پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل دھوپ نہیں نکل رہی تھی۔ آج بہت پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ساس اور نند صحن میں بیٹھے کنو چھیل کر کھا رہے تھے۔ قریب بھی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا جو سبزی کاٹ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ بے بسی کا احساس بھی ہونے لگا۔ مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر میری نند ہنسنے لگی اور ہاتھ کا اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی، یہ تمہارا مجازی خدا ہے، معذرت کرو، کل ہم نے اسے ایک ضروری کام سے کہیں پر بھیج دیا تھا، اسی وجہ سے یہ تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن تم بے فکر ہو جاؤ، دوبارہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسی اور بولی کہ تم کس طرح کی بیوی ہو جو اپنے شوہر سے کام کروا رہی ہو، جلدی سے اس سے سبزی لو اور خود کاٹنا شروع کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے میرے شوہر کو کہیں باہر کام سے بھیج دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں فرعون بنی بیٹھی تھیں۔ انہیں کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا۔ نہ صرف وہ میرے کردار پر وار کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کی غربت کا بھی مذاق بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہمارے اوپر بہت بڑا احسان سمجھو جو ہم تمہیں ایک جھونپڑی سے اٹھا کر اس جگہ پر لے آئے۔ میرے جس گھر کو وہ جھونپڑی کہہ رہی تھی وہ گھر اس سے کہیں گنا زیادہ اچھا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ گاؤں میں تھا اور یہ گھر شہر میں بنا ہوا تھا۔ ان کی باتیں سن کر ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری دو جٹھانیاں بھی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ ہانی مون منانے کے لیے کسی دوسرے ملک گئی ہوئی ہیں۔ اب تو انہوں نے معمول بنا لیا تھا۔ سال کے شروع میں وہ ڈھیر سارا پیسہ جمع کرتے تھے اور سال کے آخری مہینوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے اور کوئی بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ یہاں پر میرا ایک بیچارہ شوہر تھا جسے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اپنی ماں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ بے روزگار تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کسی طرح کے انسان ہو، اب تو تمہاری بیوی بھی اس گھر میں آ چکی ہے، تمہیں چاہیے کہ کوئی کام دھندہ ڈھونڈو۔ میری بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر رعب جماتے ہوئے کہنے لگا، بہتر ہے کہ میری بیوی بن کر رہو، میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو، اور جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے تو میں کسی کی ہم مزدوری نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں ہوتی، میں بہت جلد ہی اپنا بزنس کروں گا۔ اب کی بار میں بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مہینے کے شروع میں تمہاری ماں تمہیں کچھ ہزار دے دیتی ہے جس سے بمشکل تم پورا مہینہ نکالتے ہو، اس دوران کیسے تم کاروبار شروع کر سکتے ہو؟ اس کا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال ہو گیا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے یہی ہے کہ تم خاموش ہو رہو، تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم پر سارے رازگار آشکار ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ اچھا خاصا دبلا پتلا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، یہ کم سونے کی وجہ سے تھا۔ جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام سے لیٹتا تو کوئی نہ کوئی کمرے میں آ جاتا اور اسے اٹھا کر فوراً اپنے ساتھ لے جاتا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، سب سے زیادہ فکر تو مجھے اپنے شوہر کی تھی۔ بلا شبہ اس انسان کے ساتھ میری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تکلیف پر بھی مجھے تکلیف اٹھتی اور اس کی خوشی میں میں خوش ہو جاتی تھی۔ جب میری بہن کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تو شوہر مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے تھوڑے سے پیسوں کا مطالبہ کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں ہی انہیں ان کے پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ نہیں پوچھی اور خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چل پڑی کیونکہ مجھے لگتا تھا اس بار اماں مجھے انکار نہیں کر پائیں گی۔ جب میں وہاں گئی تو اماں نے بہت ہی جوش سے میرا استقبال کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک زیور میں لدی ہوئی تھی،
اس کے مقابلے میں میری حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سردیوں میں بھی کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے اوپر ایک پتلی سی سویٹر تھی، جبکہ اس نے ایک برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یقیناً اس نے اپنے شوہر کی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس دوران میں اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب میں نے نگاہ پھیر کر دیکھا تو میری بہن بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے نگاہوں کا جو مطلب تھا، اسے جان کر میں خود شرمندہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جو مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس کی اس حرکت کی حقیقت بھی تھوڑی ہی دیر بعد مجھ پر اجاں ہو گئی۔ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو اماں جلدی سے میرے پاس آئیں اور پریشانی سے کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر کتنا بے غیرت انسان ہے؟ میں نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنے داماد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کی لابیں ملا رہی تھی، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اس کی چغلیاں کرنے لگی۔ جب اماں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ انسان حسن کا شیدائی ہے، جہاں پر بھی حسن دیکھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نہیں سوچتا کہ اب اس کی ایک عدد بیوی موجود ہے، اسے اپنی ساری محبت اور ساری توجہ اپنی بیوی کو دینی چاہیے۔ وہ دوسری عورتوں میں ہی مگن رہتا ہے۔ تمہاری بہن نے اسے 3 سے 4 بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 1 ہی مہینہ گزرا ہے اور 1 مہینے کے اندر ہی اس نے اپنے رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ رشتہ 1 سال تک چل بھی پائے گا یا نہیں۔ حسن کے معاملے میں تو مجھے بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہی وجہ تھی جو میری بہن مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً ہر کسی کی زندگی میں اپنے مسئلے تھے اور ہر مسئلہ دوسرے مسئلے سے منفرد تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، فی الحال میری بات سنیں اور میری مدد کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ ابھی میں انہیں بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا میرے پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کا ادھار لے رکھا ہے، میں نے کسی طرح ان سے واپس کرنا ہے۔ میرے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ اگر میں نے مہینے کے اندر اندر انہیں ادھار نہیں دیا تو مجھے اپنی زمینیں بیچنی پڑیں گی، اور تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ان زمینوں کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ میں نے وزاریت سے امی کے اس ڈرامے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، خدا کا خوف کریں، بیٹی کو دینے کے لیے تو آپ کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، اور اب جب میں نے معمولی سی رقم کا مطالبہ کیا ہے تو اس پر بھی آپ ڈرامہ لگا رہے ہیں۔ میرے سخت الفاظ کا چناؤ کیا تھا جس کی وجہ سے بات بگڑ گئی اور مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کیسے اپنی ماں سے اس طرح کے لہجے میں بات کر سکتی ہو۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اس کے ساتھ ہی گھر سے نکل جانے کا کہا۔ وہ بھی شاید موقع ڈھونڈ رہی تھی کس طرح سے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل کر سکی۔ میں بھی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ میرا شوہر اس وقت چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، قریب ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے منہ میں توڑ توڑ کر انگور ڈال رہی تھی۔ نند بیٹھی اس کی پوں دبا رہی تھی۔ اس کے ساتھ باہر جیٹھ اور جٹھانی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً وہ آج ہی واپس آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری جٹھانی جلدی سے اٹھی اور چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گرم جوشی سے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری نند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں جو سمجھ رہی ہوں یہ وہی عورت ہے؟ میری نند نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور جوش سے کہا، جی ہاں، یہ ہماری پیاری بھابھی جان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے ان کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھا۔ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ گھر جانے کے بعد دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا، جب دیکھا کہ سارا کام میری نند کر چکی ہے تو میں بھی پرسکون ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ذہنی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، لمحوں میں ہی سو گئی۔
شام کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کا ٹائم تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکلی کیونکہ ابھی تک میں نے کھانا بھی بنانا تھا۔ کچن میں گئی تو پہلے ہی مختلف کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میری نند پسینے میں شرابور وہاں پر کھڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی سے پلٹی تو میں انہیں بھی مسکراہٹ سمیٹ لی اور فکر مندی سے اسے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ارے بھابھی، آپ یہاں پر کیوں چلی آئیں؟ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ اس کا یہ لب و لہجہ میرے لیے نیا تھا، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، خیریت تو ہے؟ آج تمہیں کچھ زیادہ ہی مجھ پر پیار آ رہا ہے۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے جو بھی سلوک کیا ہے، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ ویسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے کہا کہ اس طرح کی باتیں کر کے تم مجھے شرمندہ مت کرو۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، اپنے پیچھے مجھے محسن کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں جو فکر مندی نظر آتی تھی، اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ آج کے بعد تمہارا کچن میں کوئی کام نہیں ہے اور تم صرف اور صرف آرام کیا کرو گی۔ جی جی بھابھی جان، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کاموں میں مگن ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ مختلف تھا، مجھ سے ہضم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تیزی سے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا مجھے چٹکی کاٹو، مجھے اندازہ ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے میرا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، بیگم صاحبہ، یہ حقیقت ہی ہے۔ جتنا جلدی ہو جائے اس پر یقین کر لیں، آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ وہ پرسکون انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بہو، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کے لہجے میں بھی شیرنی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگی کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے تم بھول جاؤ۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، لیکن اب ہمیں عقل آ گئی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھا جائے گا۔ تو میں بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو درجہ باقی بہوؤں کو حاصل ہے۔ میں نے ان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا جو سب کچھ ہی بدل گیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں عقل آ گئی ہے، چلو یہ باتیں چھوڑو، میں نے تمہیں کچھ ضروری چیزیں دینی تھی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے لاکر کی طرف بڑھی۔ وہاں سے انہوں نے 2 سونے کے کنگن نکالے جو بہت بھاری تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سسر انڈیا سے لائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک بنارسی ساڑی دی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ ساڑی میں نے ایک لمبے عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بہو اس ساڑی کے لائق ہوگی وہ اسے ہی دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جٹھانیوں کی برائیاں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی دوں۔ انہوں نے تو میرے دونوں بیٹوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب ہر وقت ہی ان دونوں بہوؤں کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ وہ اب ان کی برائی کرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ سننا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انہیں خاموش کروانا چاہتی تھی مگر وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے ان دونوں کے سارے راز کھول کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میرے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس وقت میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی ان کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی تو کیا یہ دوسری عورتوں کے ساتھ میری بھی اسی طرح سے برائیاں کریں گی۔ اس وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ساس بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اب میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی کیونکہ میرے تجسس میں اب حد سے زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی
اور اب اس کی جیب سارا وقت ہی پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ میں جب اس سے بات کرنے کے لیے گئی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو تو تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ اچھا سا لباس پہنا کرو تاکہ مجھے بھی دیکھنے کا دل کرے۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس کوئی بھی اچھا جوڑا نہیں ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جلدی سے عبایا پہنو، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے۔ میں بھول گئی تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں موجود تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے مختلف دکانوں میں لے کر جانے لگا۔ میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی تھی وہ چیز اگلے ہی لمحے پیک ہو کر مجھے مل جاتی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ سے ہی میں نے ایسی زندگی کی خواہش کی تھی۔ شاپنگ کروانے کے بعد وہ مجھے بہت بڑے ہوٹل میں لے کر گیا جہاں پر اس نے مجھے ایک پرلطف ڈنر کروایا۔ میں نے اس سے حالت سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم آم کھاتی جاؤ، گٹھلیاں مت گنو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو میرے تجسس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے دماغ کے گھوڑے کو بیلگام مت چھوڑو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا جسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پرجوش انداز میں اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے انکل سے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ میرے چچا جان ہے۔ میں نے حیرت سے اس کے قریب کھڑے شخص کو دیکھا کہ اس سے پہلے تو میں اس سے نہیں ملی۔ میری حیرانگی دیکھ کر وہ انکل ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں بھی یہ سب دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن یہ سچ ہی ہے۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگے کہ کیا تم نے ابھی تک اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا؟ میرے شوہر نے انکار میں سر ہلایا اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کریں، ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا، جب صحیح وقت آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کچھ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اس کے بعد میرا شوہر کام ہے بہت زیادہ مصروف رہنے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار کے لیے پیسے بھی اسے اس کی ماں نے ہی دیے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھے زیور دیا، پھر میرے شوہر کو پیسے دیے۔ آخر اس کے پیچھے کوئی تو بڑی وجہ موجود تھی جس کے بارے میں جاننا اب مجھ پر لازم ہو گیا تھا، اور شاید اس دن میں جاننے میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر مجھے اپنے گھر سے ایک بری خبر نہ ملتی۔ صبح کا وقت تھا، میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں انہیں دیکھ کر اماں کا فون تھا۔ اتنے مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی۔ میں نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے انہوں نے مجھے بات بتائی۔ وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں سے نیچے سے ہی زمین نکل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے ناشتہ وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، چادر اوڑھ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اندر داخل ہوئی تو بہن کی رونے کی آواز سنا دی۔ وہ تڑپ رہی تھی اور چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے رو رہی تھی اور صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زور سے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق کھایا تھا اور دیکھو جو سب کچھ مجھے ہضم نہیں ہوا۔ دراصل اماں نے جو زیور اور جو کپڑا مجھے دینا تھا وہ بھی اس نے اپنے جہیز کے لیے رکھ لیا تھا۔ اس بارے میں مجھے کافی ٹائم بعد میں پتہ چلا تھا، مگر مجھے افسوس نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، تم فضول سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو، تم بس یہ سمجھو کہ ایک ذلیل انسان سے تمہارا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہتی تو وہ تمہیں ایک پاگل انسان بنا دیتا۔ تم شکر ادا کرو کہ نفسیاتی بننے سے بچ گئی ہو۔ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، میری معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں، لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے اور تھو تھو کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ چند دن میں اس کے گھر میں رہ کر آ گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنے سسرال لوٹ گئی اور اس دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میرے پاس موقع تھا کہ میں الماری چیک کروں، اور پھر جو فائل مجھے دیکھنے کو ملی اور اس پر جو تحریر میں نے پڑھی، اس کے بعد تو چند لمحوں کے لیے میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں وہ فائل دیکھی تو مسکرانے لگا
اور کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا تم اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میری بات تحمل سے سنو۔ جب میں 2 سال کا تھا تب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ جس عورت سے انہوں نے شادی کی اس سے پہلے ہی 2 بچے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے۔ وہ ایک غریب عورت تھی جس پر ابا جان نے ترس کھایا تھا۔ اس بارے میں بھی مجھے اپنے چچا جانتے ہی پتہ چلا کہ اس عورت نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھے گی۔ ابا کا چونکہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میری دیکھ بھال کر سکے۔ خاندان کی کسی عورت پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ساری عورتیں ہی جادو کرنے میں مشہور تھیں۔ انہوں نے میری سکی خالہ سے نکاح کرنا چاہا تھا لیکن وہ کسی اور سے محبت میں گرفتار نکلی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی عورت کی زندگی برباد ہو۔ خیر میری سوتیلی ماں سے انہوں نے شادی کر لی اور پھر ان کی بدقسمتی یہ کہ 2 ہی سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں ایک بہت ہی چالاک عورت تھی جو اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ جب تک وہ ابا کے رشتہ داروں کے درمیان رہے گی تب تک وہ مشکل میں رہے گی، چونکہ وہ چاہتی تھی کہ ساری جائیداد اس کے بچوں کو ملے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہاں سے نکلنا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے وکیل کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ابا کی وصیت کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ ہم بچوں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہیں۔ وہ فائل جس میں سب کچھ میرے نام تھا وہ بھی اماں کے ہی پاس تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے مجھے یہ بتایا گیا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ مجھے میرا حق نہیں دیا جاتا تھا، میرے ساتھ نوکروں کی طرح پیش آیا جاتا تھا۔ اماں مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی، مجھے مارتی تھی، پیٹتی تھی اور اس کے علاوہ مجھے نیچا بھی دکھاتی تھی۔ میرے چچا جان نے ایک لمبے عرصے سے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا باہر کا پروگرام بن گیا۔ وہ باہر کے ملک چلے گئے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے وہ واپس آئے تھے۔ اس دوران ان کی ملاقات ابا کے وکیل سے ہو گئی جو کہ بستر مرگ پر تھا اور اپنے ماضی کی حرکتوں پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے میرے چچا جان سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ ہی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی معافی مانگے، حالانکہ اس سب میں اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا قصور میری سوتیلی ماں کا تھا۔ جب چچا جان مجھ سے آ کر ملے تو انہوں نے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ تو اسی دن میں اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کی الماری سے وہ فائل نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے کچھ کاغذات پر سائن کروانے کی باتیں کر رہی تھی مگر وہ اس میں آلسی برت رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کے پاس بہت وقت ہے۔ ویسے بھی مجھے کبھی حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میرے چچا کو میرے پاس بھیج دیا۔ پھر میں وہ فائل ان کے سامنے لے کر گیا اور اپنے چچا سے بھی ان کی ملاقات کروائی جس سے اس سے پتہ چلا کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا۔ وہ رونے پیٹنے لگی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میری منتیں کی کہ میں انہیں گھر سے باہر نہ نکالوں۔ ان کا اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو ان سے بدلہ لے سکتا تھا، ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتا تھا جیسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا، مگر میں نے انہیں معاف کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اور تم کیا سمجھتی تھی کہ تمہارے ساتھ برا سلوک ہوتا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی مگر میں بے باس تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ساری چیزیں میرے ہاتھ میں آئی اسی دن سب سے پہلے میں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور اب دیکھو وہ تمہارے کیسے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں اور ساری زندگی اب ایسے ہی کرتی رہیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اتنی تکلیف بھری زندگی گزاری ہے۔ اس نے پیار سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگا کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، اب صرف اور صرف خوشیاں باقی ہیں۔ وہ فائل اس نے میرے ہاتھوں سے لی اور مجھے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، اسے سنبھال کر رکھو کیونکہ اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اپنے باپ کی سگی اولاد ہوں، اور دوسرا اس میں وہ ساری جائیداد میرے نام ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے یہ گھر اپنی سوتیلی ماں کے نام کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زمینیں اپنے بڑے بھائیوں کو دے دی۔ مجھے لے کر وہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب میں اس کے ساتھ وہاں پر ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔
اپنی ماں کے انتقال کے بعد چند سالوں کے بعد میں نے اپنی بہن کو بھی انگلینڈ میں بلا لیا اور اس کی ایک اچھے سے لڑکے سے شادی کر دی۔